3 जून 1947 के हवाले से कुछ बातें करना चाहता था। आज अफसोस है हमें ना अपनी तहरीक आज़ादी का कुछ इल्म है, ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जदोजहद का कुछ इल्म है, ना हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र का कुछ इल्म है। हम मुकम्मल तौर पे भूल गए हैं कि हमने आज़ादी कितनी मुश्किल और कितनी तगोदो के बाद हासिल की थी। कायद आज़म को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी और जोर लगाना पड़ा था। ये कोई आसान काम नहीं था। 3 जून को अंग्रेज और कांग्रेस पार्टी 3 जून 1947 को अंग्रेज और कांग्रेस पार्टी जो कि बड़े सगीर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात थी उस वक्त की, उसने ये मान लिया और ऐलान कर दिया कि मुसलमानों की एक अलहदा रियासत मार्ज़ वजूद में है। ये सही तरीका है इसको कहने का। आज हम उस सारे सिलसिले को या प्रोसेस को नहीं समझ रहे जो कि आज़ादी के हमारी आज़ादी का सफर था। अंग्रेज ने 1909 और फिर 1919 में ये ऐलान किया था कि हम आपको, पहले 1909 में ऐलान किया था कि हम आपको इक़्तिदार में शराकतदारी देंगे। 1919 में ऐलान किया था कि हम जमहूरी अमल के जरिए आपको हक़ खुद इरादियत दे देंगे, और हक़ खुद इरादियत का मतलब ये है कि फिर अल्टीमेटली आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, यानी कि आपको हक़ खुद इरादियत होगा और उसके ऊपर आप अमल कर सकेंगे। पहले हक़ खुद इरादियत देंगे पर ऊपर हम कंट्रोल अपना रखेंगे कि जो आप गलत फैसले करेंगे उसको हम कलाकुमा कर दें। फिर एक मरला आएगा जब हम आपको मुकम्मल हक़ खुद इरादियत दे देंगे, आप जो मर्जी करना चाहें कर लें। ये अंग्रेज का प्लान था, अंग्रेज की स्कीम थी। अल्लामा साहब ने खुतबा इलाहाबाद में ये बात की कि हम मुसलमान एक अलहदा कौम है, अगर आप बरे सगीर को हक़ खुद इरादियत देते हैं तो हम मुसलमान उस जमहूरी निज़ाम में हमेशा अक़लियत रहेंगे, हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमारी गुलामी पुख्ता तार हो जाएगी। उसका हाल हज़रत अल्लामा ने खुतबा इलाहाबाद में जो फरमाया वो ये था कि मुसलमान इलाकों को जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हैं, पंजाब, केपी के, सिंध और बलूचिस्तान, इनको एक सूबा बना दो, एक यूनिट बना दो। ईस्ट जो पाकिस्तान था या बंगाल था उसको एक यूनिट बना दो। मुसलमानों को अलहदा कर दो, मुसलमानों को अलहदा हक़ खुद इरादियत दो, उनको अलहदा हक़ खुद इरादियत दो। बंगाल वालों को, जो अब पाकिस्तान है, ये 4, और कश्मीर था प्रिंसली स्टेट था, वो सूबा नहीं था, इन 4 सूबों को अलहदा हक़ खुद इरादियत। ये हजरत अल्लामा इकबाल का बुनियादी मुतालबा था खुतबा इलाहाबाद में। अलहदा हक़ खुद इरादियत का मतलब ही आज़ादी होता है। जब मुकम्मल हक़ खुद इरादियत मिल जाता है तो उसका मतलब होता है आज़ादी आपको मिल गई। आप अपनी मर्जी से ऐलान कर दें कि हम आज से आज़ाद हैं तो अंग्रेज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। 3 जून 1947 को अंग्रेज ने और कांग्रेस पार्टी ने, जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात थी, जो कि सारे सूबों में सिवाय मुसलमान अक्सरियती सूबों के कांग्रेस पार्टी या उसके हलीफ कामयाब हुए। इवन यहां तक कि पंजाब में भी हुकूमत जो कायम हुई थी वो कांग्रेस पार्टी के साथियों की, यूनियनिस्ट पार्टी की हुई थी। हम मुसलमान, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा था, इसमें गैर मुस्लिम भी रहते थे, अगरचे 50% से ज्यादा मुसलमान थे, पर फिर भी गैर मुस्लिमों ने और मुसलमानों ने, कुछ ने, उनके खिजर आट टिवाना साहब ने, उन लोगों ने, सारों ने, जो यूनियनिस्ट पार्टी के मुसलमान लीडर थे, उन सारों ने मिलकर हुकूमत कायम कर ली थी। पंजाब तक में मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी। पर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि तब वाइस रॉय था अंग्रेज का, उसने ऐलान कर दिया कि जी ठीक है, आज से हम सारी, उन्होंने बड़े मराहिल 1930 के खुतबा इलाहाबाद से लेकर 1947 की 3 जून तक एक बहुत लंबा और तवील सफर था। हजरत अल्लामा इकबाल ने वो मुतालबा और तसव्वुर तो पेश कर दिया था 1930 में, उसको अमली जामा पहनाना बहुत ही मुश्किल काम था। ना ही सिर्फ अंग्रेज से हमने मुकाबला करना था, कांग्रेस पार्टी से भी मुकाबला करना था। जमहूरी अमल के जरिए अपनी अक्सरियत साबित करनी थी इन सूबों में जहां पे हम अलहदगी चाहते थे। बड़े मराहिल गुजरे, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन प्लान कायदे आज़म मान गए उस वक्त। उन्होंने कहा ठीक है,
ہمارے صوبے علیحدہ کر دو, ہمیں حق خود ارادیت علیحدہ دے دو, 10 سال کے بعد دیکھ لیں گے. نہرو نے کہا 10 سال کے بعد پھر جمہوری عمل کے ذریعے ہم میجورٹی میں ہوں گے, ہم دیکھ لیں گے ہم نے علیحدہ کرنا ہے یا ساتھ رکھنا ہے. تو 3 جون کو جب سارے دوسرے حربے کامیاب نہ ہو سکے تو انگریز اور کانگریس پارٹی مان گئے کہ یار لو تسی علیحدہ ہو جاؤ جو تسی کرنا ہے کرو. مسلمانوں کو, مسلم لیگ کو, قائد اعظم کو آج انہوں نے 3 جون 1947 کو, آج کی تاریخ کو انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا کہ آپ آج سے ہم آپ کی اسمبلیوں کو علیحدہ کر دیتے ہیں, آپ کو علیحدہ حق خود ارادیت دے دیتے ہیں. جو حضرت علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد میں بنیادی مطالبہ تھا کہ مسلمان علاقوں کو علیحدہ حق خود ارادیت دو, ہمیں ایک یونٹ بنا دو, ویسٹ پاکستان والوں کو, ایسٹ پاکستان والوں کو ایک یونٹ بنا دو, ہماری جو مرضی حق خود ارادیت حاصل کر کے ہم کریں, ایسٹ پاکستان والے مسلمان جو مرضی حق خود ارادیت حاصل کر کے کرنا چاہیں وہ کریں, اور جو سینٹرل انڈیا ہے جو غیر مسلم ہے وہ اپنی مرضی کریں, سیکولر ملک بنانا ہے ملک بنائیں, جیسا ملک بنانا ہے بنائیں. یہ علامہ اقبال کا بنیادی مطالبہ تھا. 1930 سے وہ سفر شروع ہوا. 1940 میں وہی باتیں, قرارداد جو حضرت علامہ نے پیش کی تھی 1930 میں خطبہ الہ آباد میں, وہی قرارداد 1940 میں قرارداد لاہور کے نام سے 23 مارچ کو 1940 کو 24 مارچ کو 23 اور 24 مارچ کو مسلم لیگ کی جو مین کاؤنسل تھی اس نے منظور کی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم نے 1946 کی الیکشنز میں حصہ لیا مسلم لیگ نے, سندھ میں اکثریت حاصل کر سکے, بنگال میں ہم نے اکثریت حاصل کی. 2 صوبے تھے جن میں مسلمان اکثریت حاصل کر سکے. KPK میں جن کو کچھ لوگ, خیر اب میں اس پہ نہیں اس وقت شروع کرنا چاہتا, باچا خان اور اس کی پارٹی کے بارے میں باتیں. KPK میں انہوں نے حکومت قائم کر لی. انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان میں نہیں شامل ہونا, ہم نے پختونستان بنانا ہے. یہ پختونستان یہاں سے شروع ہوا. بعد میں وہی لوگ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ان کے سپورٹر بن کے آ گئے تھے, جس پہ فوج نے کہا تھا کہ جی محترمہ کے ارد گرد سارے غدار ہیں. باچا خان کو اس لیے کہا گیا تھا. اینی وہ علیحدہ بات ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. KPK میں مسلم لیگ میجورٹی حاصل نہیں کر سکی تھی. باچا خان کی پارٹی نے حکومت بنا لی تھی. لوگ ادھر کے مسلمان تھے, وہاں پہ انگریز نے ریفرینڈم کرایا. 94% میرا خیال ہے یا 90% سے زیادہ جو آبادی تھی اس نے ووٹ دیا کہ ہم نے پاکستان میں شامل ہونا. KPK بھی آ گیا. جب انگریز نے دیکھا کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, ایک اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے, نہیں بیٹھنے کو تیار, مسلم رہنما 9 دسمبر 1946 کو پہلی آئین ساز اسمبلی بلائی گئی ہندوستان کی, متحدہ ہندوستان کی. مسلم لیگ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں علیحدہ اسمبلی بناؤ ہماری, ہمیں علیحدہ حق خود ارادیت دو. بڑی چیزیں بیچ میں آئیں, پر بالآخر 3 جون کو کانگریس پارٹی اور انگریز حکومت مان گئے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا مطالبہ قبول ہے, اور کوئی صورت ہمیں نہیں اس میں نظر آتی. اور یہ اعلان انہوں نے کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم 2-3 مہینوں میں آپ کو مکمل علیحدگی دے دیں گے, 2 علیحدہ ڈومینینز بنا دیں گے. ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان اوریجنلی حضرت علامہ نے کہا تھا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ حق خود ارادیت دے دو, ان کی مرضی وہ جو کریں. ایسٹ پاکستان والوں نے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا اندیہ دیا, وہ ساتھ ہمارے شامل ہوئے. ہمارے بھائی مسلمان تھے ہیں. آج میں کل وہ دیکھ رہا تھا پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کی روداد. میں نے دیکھا کہ جناب شہید ملت نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ایسٹ پاکستان سے منتخب ہوئے تھے, بنگال کی مسلم سیٹ سے منتخب ہوئے. اتنی اس وقت مسلم لیگ کی مقبولیت تھی مسلمانوں میں کہ ایسٹ پاکستان والوں نے ایک, میرا خیال ہے نوابزادہ شہید ملت کا تعلق ویسٹ پنجاب سے تھا یا ایسٹ پنجاب سے تھا جو آپ انڈیا میں ہے, انہوں نے ایک پنجابی کو بنگال والوں نے سیٹ دے کر وہاں سے کامیاب کروایا. یہ مسلمانوں میں اتحاد تھا اس وقت. جو وہ اتحاد کو بعد میں ہوا اس میں میں کسی وقت اور بات کروں گا, وہ آج کے موضوع پہ نہیں ہے. پر 3 جون کو جب انگریز اور کانگریس پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہمیں علیحدہ کر دیں گے, یہ بالکل وہی چیز ہے جو حضرت علامہ اقبال نے مطالبہ کیا تھا خطبہ الہ آباد میں کہ ہماری اسمبلیوں کو علیحدہ کر دو, ہمیں علیحدہ خود ارادیت, حق خود ارادیت دو مکمل اختیارات کے ساتھ. یہ علامہ صاحب کے الفاظ ہیں, وتھ کمپلیٹ ریزیڈیول پاورز. یہ والا جو حصہ ہے نا یہ اقبال شناس پڑھتے ہی نہیں ہے. یہ جو آج کل یہ خطبہ الہ آباد پہ جب بھی بات ہوتی ہے نا وہ پہلے صفحے کے 2-3 پیراگراف لگا دیتے ہیں, جو اصل اس کا آپریٹو پارٹ ہے
جہاں پہ علامہ صاحب نے اصل مطالبہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں علیحدہ کرو. یہ جمہوری نظام ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ ہماری قومیتوں کا فیصلہ نہیں کرتے. ہم ہر قوم کو علیحدہ حق خود ارادیت ہو. یہ علامہ صاحب کا بنیادی مطالبہ تھا. اگر ایسٹ پنجاب والے جو سکھ برادری ہے وہ تب علامہ صاحب کی بات مان جاتی تو شاید ان کو بھی بہت پہلے علیحدہ ریاست مل جاتی, پر اس کا نقصان ہمیں ہوتا کیونکہ ہمارے علاقے ان کے پاس چلے جاتے کچھ شاید. بٹ اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی. اس کی بھی ایک علیحدہ سچویشن ہے. پر میرے نزدیک یہ جو 3 جون کا پلان تھا اور یہ پلان تھا کہ جی 2-3 مہینوں میں ہم آپ آزادی دے دیں گے, اس میں ایک نیگیٹو عنصر تھا انگریز اور کانگریس پارٹی کے حوالے سے. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم ان کو آزادی دے دیں گے, یہ سہ نہیں سکیں گے, برداشت نہیں کر سکیں گے, یہ ملک چل نہیں سکے گا. 3 جون کا پلان تھا کہ ایسا پاکستان ان کو بنا کے دیں گے جو ٹوٹا پھجا ہو, ٹوٹا پھوٹا ہو, جو آگے وائبل نہ ہو, جو آگے سروائیو نہ کر سکے. انہوں نے یہ پلان بنایا تھا انگریز نے اور کانگریس پارٹی نے کہ ایسا پاکستان بناؤ نعوذ باللہ جو جلد ٹوٹ جائے, جو سروائیو نہ کر سکے. پر اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں وہ جذبہ پیدا کیا کہ نہ ہی ہم نے سروائیو کیا, ہم ایک اس وقت دنیا کی ایٹمی قوت, ہمارے دشمنوں کے عزائم ہم نے ہی خاک میں ملائے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جدوجہد اور کاوش تھی اور کوشش تھی, جو اصل مارکا تھا تحریک آزادی میں, تحریک آزادی انڈیا کی تو تھی ہی, ایک سلسلہ تھا جس کو انگریز نے شروع کیا تھا. کسی انڈین سے پوچھے آپ کی تحریک آزادی کس شخص نے کہاں شروع کی تھی, ان کے پاس جواب نہیں ہوگا کیونکہ تحریک آزادی ان کی انگریز نے شروع کی تھی. کانگریس پارٹی کا مطالبہ تھا جلد از جلد ہمیں اقتدار منتقل کرو اور جاؤ, یہ ان کی تحریک آزادی تھی. ہماری تحریک آزادی تھی کہ نہیں, ہم ایک علیحدہ قوم ہے, ہمیں علیحدہ کرو. یہ قائد اعظم کا مطالبہ تھا, اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے جن میں وہ وکیلانہ صلاحیت تھی. یہ وکیلوں والا کام تھا, بحث کے ذریعے ان کو قائل کرنا اپنے نقطۂ نگاہ, اور جمہوری عمل کے ذریعے وہ اکثریت ان صوبوں میں حاصل کرنا جن کو ہم علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. ہم کامیاب ہوئے, قائد اعظم محمد علی جناح کامیاب ہوئے. یہ صرف ان کی ہی قابلیت تھی جس کے ذریعے ہمیں آج یہ ہم اس ملک کی آزاد فضا میں بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خاموش مجاہد تھے, ان کی جیب میں بہت سارے کھوٹے سکے تھے جو شاید خود یہ سمجھتے تھے پاکستان بننے کے بعد 9 سال ہم آئین نہ بنا سکے. پہلے جو 6 سال تھے وہ ایک اسمبلی بیٹھی رہی, ویلی کچھ بھی نہیں اس نے کیا. قائد اعظم کی وفات کے بعد اور شہید ملت کی شہادت کے بعد کچھ بھی نہیں کیا. وہ سمجھتے تھے یہ ملک ہی ٹوٹ جائے گا یار, ہم ایویں کیوں کام کریں. پر ہم نے سروائیو کیا, ہم آگے سے آگے بڑھتے گئے. ٹھیک ہے, دشمن کے ارادوں کی وجہ سے اور اپنوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا ایک بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا, پر 2 قومی نظریہ ہمیشہ قائم رہا. وہ کئی ہمیں چھوڑ کے انڈیا میں نہیں شامل ہو گئے, انہوں نے اپنا علیحدہ تشخص, مسلمان تشخص برقرار رکھا. ان کے آئین میں آج بھی سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. بنگلہ دیش کے آئین میں سیکولر ریپبلک اپنے آپ کو کہتے ہیں, آئین میں ان کا نیشنل ریلیجن اسلام ہی ہے. تو بہرکیف خواتین و حضرات, میں آج بھی دیکھتا ہوں تقریباً روز ایسے لوگوں سے میری بحث ہوتی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ریاست پاکستان کے خلاف ہیں. میں معذرت ہوں, میں کومنٹ نہیں پڑھ سکتا, میں نے اینک نہیں پہنی ہوئی, اور اچھا یہ لوگ واچنگ ہی آ رہے ہیں. تو بہرکیف یہ جو آج کے دن ہمیں ہر دن, ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یوم آزادی فلاں دن کو ہونی چاہیے, فلاں دن کو ہونی چاہیے. یار آزادی آپ کو مل گئی ہے, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ اس کا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو کہ آپ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. آج دیکھو مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آج دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, آج دیکھو جن علاقوں میں مسلمان محکوم اور مجبور ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. کسی وقت میں علامہ صاحب کی سوچ کی ڈیولپمنٹ پہ بھی بات کروں گا کہ پہلی جنگ عظیم جو تھی جب انگریز نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر مسلمانوں کو بانٹ دیا تھا کئی ممالک میں, اس کا علامہ صاحب پہ کیا اثر ہوا تھا, علامہ صاحب کی شاعری پہ کیا اثر ہوا. خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, پر آج ہم پاکستان اور 3 جون کے پلان کی بات کر رہے ہیں. تو خیر 3 جون کو انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو ایسا پاکستان بنا کے دیں گے کانگریس پارٹی اور
انگریز نے کہ جو چل نہ سکے گا. وہ یہ سمجھتے تھے ہم چلے، ہم بڑھے، ہم عظیم سے عظیم تر بنے، اور ہم نے عظیم سے عظیم تر بننا ہے. میں کوئی حکمرانوں کی کوتاہیوں پہ بات نہیں کرتا، میں پاکستان ان جنرل کی بات کر رہا ہوں. اور یہی وہ نیک نیتی کا جذبہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال کے اندر، جس کی وجہ سے ہم میں وہ خودداری اور اپنے وطن سے محبت پیدا ہوئی ہے جو ہم آج بھی سروائیو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سروائیو کریں گے، بڑھتے جائیں گے، آگے سے آگے جائیں گے. ان اسپائٹ آف، اس کے باوجود کہ ہمیں جس طرح کی قیادتیں ملتی رہی ہیں، اس کے باوجود ہم آگے بڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے، عظیم سے عظیم تر بنیں گے. تو خیر، ہر روز قائد اعظم محمد علی جناح کا، حضرت علامہ اقبال کا، اور تحریک آزادی کے ان تمام گمنام مجاہدوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا تھی جس کے ذریعے ہمیں یہ آزاد اور خود مختار مملکت ملی. کئی ایسے لوگ ہیں آج بھی جو جن کو یہ ریاست اور قائد اعظم ہضم نہیں ہوتی. روز میرے موبائل سے بحثیں ہوتی ہیں فیس بک کے اوپر، ان کی بھی میں بڑے آرام سے نشاندہی کر سکتا ہوں، پر آخر میں اب میرا خیال ہے یہ قائد اعظم پاکستان اور 3 جون کے اوپر میں نے کافی بات کر دی. پر پھر ایک دفعہ میں ایک بات ضرور دہرا دیتا ہوں، اور میں 3-4 دفعہ دہرا بھی چکا ہوں. انگریز اور کانگریس پارٹی کا یہی تاثر تھا، ارادہ تھا، خیال تھا کہ ایسی ریاست بنائے جو چل نہ سکے. انہوں نے ہمیں ابتدائی دور میں بہت بہت مشکلوں کا سامنا کروایا. ہماری پہلے دنوں میں پاکستان کو انہوں نے فنڈز بند کر دیے، بڑی بڑی ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے لاکھوں بہن بھائی جو ہجرت کر کے پاکستان آنا چاہتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا 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 گیا. پھر بھی ان میں سے جو بھی بچے وہ پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوشش کی. آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت علامہ کو اگر معلوم ہوتا، قائد اعظم کو معلوم ہوتا کہ 1947 میں اس طرح قتل و غارت ہونی ہے تو وہ پاکستان کو آگے بڑھاتے. یہ بات یاد رکھیں، بہت افسوسناک اور اندوہناک واقعات تھے 1947 کے، پر اس سے ایک چیز واضح اور عیاں ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ جو 2 قومی نظریہ تھا وہ درست تھا. سر سید نے 1800 کچھ میں تقریر کی تھی کہ جتنی دیر یہ انگریز سر پہ بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پہ امن و امان ہے، جس طرح انگریز جائے گا مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے گلے پہ چھریاں لے کے بیٹھے ہوں گے. 1947 میں جو قتل و غارت ہوئی تھی وہ کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف مذہبی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ ہم مسلمان تھے تو ہماری رشتہ داروں کو مارا گیا، ہمارے ساتھیوں کو جو انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے ان کو تہہ تیغ کیا گیا، قتل کیا گیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، لوٹے گئے. جس طرح بھی تھے، جو بھی ان میں سے پاکستان پہنچے، ان میں حب الوطنی کا جذبہ پاکستان میں رہنے والوں سے شاید زیادہ. اینی مجھے افسوس ہے جو تب ہوا، پر اگر 1947 میں علیحدہ ہم نہ ہوتے تو اس علاقے، اس خطے اور ایسٹ پاکستان کے مسلمانوں کا اس سے بھی برا حال ہوتا، اس سے بھی زیادہ قتل و غارت ہوتی. شاید اس خطے میں وہ کسی مسلمان کو نہ چھوڑتے. اینی آخر میں پھر میں حضرت علامہ کی یہی نظم جس کا ایک شعر میں نے لگایا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اور مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت علامہ کی تشریحات کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں. بات یہ ہے کہ جو 2 سب سے بڑے شرح کرنے والے تھے علامہ اقبال صاحب کی زندگی میں، جن کا ان سے تھوڑا بہت رابطہ تھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علامہ نے اپنی زندگی کے یہ ذہن میں رکھیں، حضرت علامہ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں 3 یا 4 سال جو تھے ان میں ان لوگوں کو بالکل ہی ملنا بند کر دیا تھا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علیحدہ ریاست کی تحریک کے خلاف. اب میں ان کا نام لیتا ہوں یہاں پہ تو ان کے ایک فرزند ایک صاحب کے میرے فیس بک میں ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرے ان کے پیروکار میری فیس بک پہ ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو 2 بنیادی شرح نگار تھے وہ دونوں علیحدہ ریاست کے مطالبے کے خلاف تھے.
دونوں حسین احمد مدنی کے پیروکار تھے. جو اصل جو لڑائی تھی وہ یہ تھی کہ انگریز اور کانگریس پارٹی اور ان کے جو پیروکار تھے وہ کہتے تھے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. حضرت علامہ اقبال کی ویو تھی کہ نہیں، قومیں مذہب سے بنتی ہیں، ہم مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، تسی پنجابی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، انڈین ہو، فلانے ہو، بنگالی ہو، آپ اپنے علاقے کی قوم سے ہیں. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر قرار بھی ہے. مارکہ دین و وطن یہ ہے کہ قومیں دین سے بنتی ہیں یا وطن سے بنتی ہیں. یہ دونوں اصحاب جو تھے جنہوں نے علامہ صاحب کی ابتدائی شرحیں کی ہیں، یہ دونوں حسین احمد مدنی کے پیروکار تھے اور رائے ریاست کے مطالبے کے خلاف تھے. ان کی شرحوں کو میں بالکل ویلیو نہیں دیتا. ان کی ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ بہت اچھی شرحیں ہیں، پر وہ آخری 3-4 سالوں میں علامہ صاحب نے ان کو گیٹ آؤٹ کروایا ہوا تھا، گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی. ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میں وہ کل ایک شرح پڑھ رہا تھا، اس نے جو ساری چیزیں، یہ جو سارا عمل میں نے آپ کو بیان کیا جمہوریت کے ذریعے آزادی کا، اس شخص کے سامنے ہو رہا تھا جس نے شرح لکھی ہوئی ہے، اور اس نے اس کو گول کر دیا. یہ اب بے وقوفی تو نہیں ہو سکتی، یہ دانستہ علامہ صاحب کے پیغام کو مسخ کرنے کی کوشش ہے. میں شرح کرنے والوں کو یہ سمجھتا ہوں، جو 2 بڑے شرح کرنے والے ہیں، میں ان کے نام آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں لینا نہیں چاہتا اس وقت، میں لے بھی لوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اینی تو میرا تو جو خیال ہے، جو میں نے حضرت علامہ کی کلام سے سیکھا ہے، کبھی کبھی خواب میں بھی آ کے مجھے سمجھا دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اپنے نتیجے خود اخذ کرو، اپنی کنکلوژنز پہ خود پہنچو. اگر آپ نے علامہ صاحب کے اشعار کو سمجھنا ہے، ان کا سمپل جو لفظی ترجمہ ہے یا مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ سمجھ لیں. جب وہ اشعار لکھے گئے تھے، حضرت علامہ کی تمام شاعری کو وہ کیا جا سکتا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ کس ٹائم پہ یہ شعر لکھے گئے تھے. زیادہ تر اشعار میں انہوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے اوپر، اوریجنل جو ان کی نوٹ بک ہے اس کے اندر جگہ بھی لکھی ہوئی کہ میں نے فلاں جگہ پہ اشعار لکھے تھے. علامہ صاحب نے فلسطین میں جو سب سے ان کی میرا خیال ہے ایک مشہور اور میری پسندیدہ اور ان کی اپنی پسندیدہ نظم تھی، ذوق و شوق، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، وہ انہوں نے فلسطین میں لکھی ہوئی ہے، یروشلم میں لکھی ہوئی ہے، مسجد اقصی کے سائے میں بیٹھ کے لکھی ہوئی. وہ اشعار کی آمد ان پہ تب ہوئی. میں سوچ رہا تھا بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کبھی حجاز مقدسہ نہیں گئے. علامہ صاحب اس جگہ پہ گئے تھے، مسجد اقصی، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ روانہ ہوئے. ان کا قبلۃ الاول ہے. جو جذبہ حضرت علامہ کے دل میں وہاں ابھرا تھا، جو آمد ان کو وہاں ہوئی تھی، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ہے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، پیرا و تار ہے جہاں گردش ہے آفتاب سے، تبے زمانہ تھا جلوائے بے حجاب سے. تو خیر، وہ جو جذبات علامہ صاحب کو کے دل میں وہاں ابھرے، مسلمانوں کی بہتری کی سوچ، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت اہم پہلو ہے. اسی مسلمانوں کی بہتری کے لیے حضرت علامہ اقبال نے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، قائد اعظم کو قائل کیا، اور وہ قائد اعظم ہی تھے. اور انہوں نے بالکل، میں تو یہی، جب بھی میں یہ تحریک پاکستان کی یہ تاریخ پڑھتا ہوں، آپ نے کبھی تاریخ پڑھنی ہو نا تحریک پاکستان کی یا انڈیا کی آزادی کی، تو انگریز کی تاریخ پڑھیں، ان لوگوں کی تاریخ، انڈیا والوں کی تاریخ نہ پڑھیں. پاکستان والوں نے تو تاریخ میں جگہ جگہ قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کو دبانے کی کوشش کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں. اور کئی ایسے ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے کئی غائب کرنے کی کوشش کی ہے بیچ میں اور لوگوں کو کہ جی اصل میں تو یہ فلاں نے کیا تھا اور وہ فلاں نے کیا. مجھے حیرت ہوتی ہے دیکھ کہ یہ کس طرح کے عجیب علامہ اقبال اور قائد اعظم کے دشمنوں کو کہتے ہیں کہ جی اصل میں پاکستان انہوں نے بنایا تھا، یہ تو ایویں بیچ میں آ گئے. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، مجھے افسوس ہے، اور مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے. خیر، ان ساری باتوں کو چھوڑیں، علامہ صاحب کے کمال قسم کی نظم پڑھتے ہیں. ہاں چلے، یس،
ہاں جی فرماتے ہیں راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوائے تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری بادے بہار، نگت خوابیدہ گنچے کی نوا ہو جائے گی، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس بادے صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی دردآشنا ہو جائے گی، دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کا مال، موج مستر ہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، نالے سیاد سے ہوں گے نواسامات طیور، اونے گلچی سے گلی رنگی قبا ہو جائے گی، رنگی قبا، ہاں نالائے سیاد سے ہوں گے نوا ساما طیور، کونے گلچی سے گلی کونے گلچی سے کلی رنگی قبا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، نحو حیرت کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ خیر حضرت علامہ کے کلام کی طرح ہر شعر کی طرح یہ اشعار بھی کمال ہے، اور سارے حضرت علامہ کے اشعار میرے پسندیدہ ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی میرے پسندیدہ ہیں یا وہ میرے پسندیدہ ہیں، سب میرے پسندیدہ ہیں، دل کو لگتا ہے، یہی تو کمال ہوتا ہے۔ کوئی بیوقوف کہتا ہے کہ جی فلاں نظم جو ہے وہ علامہ صاحب نے کسی کی نظم ترجمہ کی ہوئی ہے، اور علامہ صاحب نے لکھا ہوا ہے ماخوذ، میں نے کسی اور سے لی ہے، تو اگر آپ کو سمجھتے ہو کہ یہ ترجمہ بہت اچھا ہے تو اسے بہتر ترجمہ کر کے دکھا دو یار۔ شاعری وہی ہوتی ہے، الفاظ کی بندش جو دل کو لگتی ہے، ایک جملہ میں بھی لکھ سکتا ہوں، کسی کو وہ سمجھ ہی نہیں آئے اور ٹچ ہی نہیں کرے، ایک مصرع کوئی علامہ صاحب لکھ دیتے ہیں، اگلے کو دل کو لگتا ہے، دن میں اگلے ہزار دفعہ دہراتے ہیں، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے، کوئی علامہ صاحب کا شعر میرے ذہن میں ہوتا ہے، کئی دفعہ گونجتا ہے، جب تک میں اس پہ کچھ اس شعر کی جو اپنے دل میں تشریح ہوتی ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، تب تک میرے ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ تو 3 جون کو ہمیں وہ منزل سامنے نظر آ گئی تھی کہ ہم اس پہ پہنچنے والے ہیں، آخری سنگ میل تھا 3 جون کا اعلان کہ اب ہمیں واقعی علیحدگی مل جائے گی، علیحدہ ریاست مل جائے گی، پاکستان مل جائے گا، اور ہمیں مل گیا۔ مجھے معلوم ہے آج بھی بہت لوگ قائد اعظم حضرت علامہ اقبال اور ریاست پاکستان کے خلاف، کئی پاکستانی ہیں جن کو یہ آج تک یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، کئی پاکستانی آج بھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلامی اقدار کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں خیر اس طرح کی باتوں کی طرف اس وقت تو نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی ضرور باتیں کریں گے، اور آج کے لیے کافی ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ مجھے زیادہ شوق نہیں ہے میڈیا پہ آنے کا۔ مجھے آج بھی میرے کئی بھائی ہیں جو کہ یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے کہیں گے کہ جی سانو تو انٹرویو دیندے نہیں ہو، تسی اوتھے آ جاندے ہو، تو یہاں پہ بھی میں کبھی کبھی آتا ہوں، روز روز نہیں، تو میں ہوں نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت علامہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، قائد اعظم کی محنت، لگن، جدوجہد اور کاوشوں کی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح انہوں نے ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا، کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ بڑے بڑے مارکوں کی میں نے بات سنی ہے، جو مارکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سر انجام دیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 جون کو آخر تنگ آ کے کانگریس پارٹی اور انگریز مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے یار جاؤ جان چھڈو ساڈی، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی کر سکتے، ورنہ
آج ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ مسلمان جو ہے ان پہ اتنا برا حال اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان ایک طاقتور اور ایٹمی قوت ہے. اگلے پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یار ہم مسلمانوں کو کچھ کہیں گے وہاں پہ تو شاید پاکستان سے کوئی ریئیکشن آ جائے. اگر پورا پاکستان ہی اس طرح ہوتا جس طرح آج مقبوضہ کشمیر ہے تو سوچیں یہاں پہ آپ کے کیا حالات ہوتے ہیں. نہ ہی صرف جان و مال کا تحفظ نہ ہوتا بلکہ اقتصادی طور پہ بھی آپ کچھ نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ سب کچھ کر کے دیا. ایک سوچ تھی, ارادہ تھا حضرت علامہ اقبال کا, ایک قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پہ عمل کر کے ہمیں وہ حاصل کر کے دیا, اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضا تھی. گاڈ از دا بیسٹ آف پلانرز. بڑے بڑی رکاوٹیں انگریز نے اور کانگریس پارٹی نے پاکستان کے راستے میں کھڑی کی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے سب رکاوٹوں کو نیست و نابود کر دیا, مٹا دیا, اور پاکستان کو اس دنیا میں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پہ ابھارا. اللہ کی دی ہوئی اصل ریاست تو یہی ہے, اللہ کی رضا سے بننے والی حضرت علامہ کی سوچ اور قائد اعظم کی کاوش اور اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ تین چیزیں جن سے ہمیں یہ ملک حاصل ہو. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو تب اندازہ ہوگا جب آپ کبھی جیل میں جائیں گے. اگلے میں نہیں دم دبا کے انگلینڈ بھاگ جاتے. ایک دن جا کے آپ کو کوئی کہے نا کہ یار آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ کو لگ پتا جائے, چاہے اس کمرے میں آپ آزادانہ کتنی دفعہ آتے جاتے نا. قید اور غلامی کیا ہوتا ہے کبھی آزما کے دیکھیں, تب آپ کو آزادی کی قدر کا پتہ چلے گا. خیر, اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو, پاکستان کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و مان اور اپنے تحفظ میں رکھے. ہم سب کو بہتر دن اور بہتر قیادت رکھے. خیر, بار بار مجھے حضرت علامہ اور قائد اعظم یاد آتے ہیں, آ رہے ہیں ابھی بھی, کہ میں مزید ان کی تعریف کروں اور ان کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. پر میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اندر سے ہر پاکستانی, نہ ہی صرف میں, ہر پاکستانی کتنا ممنون ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور حضرت علامہ اقبال اور اللہ تعالیٰ کا کہ آج ہم اس ملک کی آزاد حساب میں حاصل کریں. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے. پاکستان پائیدار.